Sur Council Season 2 थानेदार नॉवेल्स किस नंबर 27। इनकार क्यों नहीं करती तुम? सारिम ने उसकी कलाई जकड़ी, जबकि वो उसके सख्त करीब पर मचल उठी। बहुत सारा रोने से नींद ने अहाता कर लिया था। वो सोकर उठी और बोझल दिल के साथ लोन में आ गई। और वहीं सारिम भी शायद कहीं जा रहा था। उसे वहां देखकर दंदनाता हुआ उस तक पहुंचा और उसका बाजू फुलादी गिरफ्त में जकड़ लिया। सारिम मेरा हाथ छोड़े। नूर तकलीफ से मचली। उसे कहीं गुना ज़्यादा तकलीफ तो अपना नसीब ना करो। नूर बीबी, इनकार करो इस रिश्ते से, क्योंकि मुझे तुम में रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। वो भड़का। आप क्यों नहीं कर देते इनकार? मैंने कहा है। मेरी बात कोई नहीं मान रहा। मैं क्या करूं? वो बेबसी से बोली। तुम मनाओ सबको, लेकिन मुझसे शादी मत करना। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आप मर्द हैं। आप आसानी से सबको मना कर सकते हैं। मेरी बात नहीं मानेगा कोई। वो रुक गई। क्यों? तुम्हारी क्यों नहीं मानेगा? क्या वाकई तुम्हारे दिल में भी खोट है? क्या तुम भी अयान से मोहब्बत? ऐसा कुछ नहीं है। अयान मुझसे छोटा हो या बड़ा, मोहब्बत मोहब्बत होती है नूर बीबी। किसी से भी किसी भी वक्त हो सकती है। अगर मुझे कर्ज खुद से है, तुमसे नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बाप का मकसद ये है कि मुझे यहाँ बुलाने का, तो कभी यहाँ कदम ना रखता। मैं अपनी पोजीशन खराब नहीं कर सकता। इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरा दम घुट रहा है। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ नूर, और ये वाजिया है। वो उसका हाथ झुटक कर एक एक लफ्ज पर जोर देता कहता पलट गया, जबकि नूर बेसाख्ता रो दी। कमरे में खामोशी के साथ तन्हाई भी थी, जबकि मुलकुलचा सा अंधेरा और अच्छे भले मौसम में चलता एसी इस बात का गवाह था कि अंदर वाकई हैदर मुर्तज़ा है। लैबा ने लाइट्स ऑन की और हैदर ने सर उठाकर देखा। वो उसके सामने थी। हैदर ने लब दांतों तले दबा लिए। आप फिर आगे। अच्छा लगा आपको देखकर। वो आहिस्तेगी से मुस्कुरा दी। हैदर संजीदगी से उसे देखता रहा। आपकी दवाई का वक्त हो गया है। इस बार आपने बुलाया नहीं तो हम खुद आ गए। अच्छी बात है। लगता है आप अब जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। दवाई वक्त पर ही लेनी चाहिए और खाना भी खाना चाहिए। डॉक्टर कामरान ने कहा है आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। और वो बोलती जा रही थी इसी उम्मीद से कि वो वही हैदर है जो इस हॉस्पिटल में जब आया था तो लाइबा का दीवाना सा हो गया था। खुशफहमी के समंदर में गोता जन वो अपनी ही जोन में बोल रही थी कि अचानक हैदर ने हाथ बुलंद किया और लाइबा ने जो दवाइयाँ निकाली थी, हैदर ने हाथ मारकर तमाम दवाइयाँ ज़मीन बोस कर दी। कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर दवाइयाँ फैल गईं। लाइबा परेशानी से एक कदम दूर हुई। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था लाइबा। और वो उसका नाम जिस नफरत से ले रहा था, लाइबा दंग रह गई। चलो अच्छा हुआ रूबरू हो गई। वो सुकून से बोला, उसकी हालत की परवाह किए बिना। लाइबा कपकपा सी उठी। हालत बेसाख्ता खुश्क हो गया। आंखें खौफ से फैल गई। क्यों, क्या हुआ? पहचानती तो हो तुम मुझे, या मेरे साथ साथ तुम्हारी यादाश्त ने भी जवाब दे दिया? वो उठ गया, पाँव लटका कर बेड पर बैठते अपने मजबूत बाजुओं से बेड को जकड़ते वो लाइबा को ही देख रहा था।
اس کا وجود واضح لرزش کا شکار تھا۔ حیدر ایک جھٹکے سے اٹھا اور 2 قدموں میں فاصلہ طے کر کے لائبہ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ انگلی اٹھاتا اسے باور کرا رہا تھا۔ آنکھوں میں شعلے تھے ناپسندی تھی۔ وہ حیدر مرتضیٰ تھا۔ اپنے لیے یہ الفاظ سننا اور پھر لائبہ کا ڈاکٹر بن کر اسے بے وقوف بنانا اس کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ ہم جانتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ وہ اس کے کمزور پڑتے وجود پہ حاوی ہو رہا تھا۔ لائبہ اسے سہم رہی تھی۔ وہ آنکھیں اٹھانا چاہتی تھی مگر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اپنا چٹانی وجود لیے اس کے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ جواب دو، دیوار پر ہاتھ مارتے وہ اس کی بھیگی پلکوں اور نم گالوں کو دیکھ کر گرجا۔ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا اونچا بولی۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ چھپ جائے اس سے۔ بس لائبہ بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، جس سے وہ سخت نفرت کرتا تھا، اور اس بات کی گواہ اس کی آنکھیں تھیں۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی میری زندگی میں شامل ہونے کی؟ منہ اٹھا کے میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تم میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو سنو لائبہ، تم سے نفرت تو بڑی پرانی ہے، میری یہ آج کی بات نہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم میری آنکھوں کے سامنے سے بھی گزرو۔ اور ایک دم اس کا منہ چکرتا دھاڑا۔ لائبہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ تھر تھر آ رہی تھی، خاموش تھی۔ حیدر اسے پہچان جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہاں وہ سب یاد کر چکا تھا تو باقی سب کو ایسا کیوں نہیں لگا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی یا کھڑے کھڑے اس کی نفرت سہتے سہتے مر جائے گی۔ وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ رک جاؤ وہیں۔ اس کے ایک حکم پر اس کے قدم رک گئے۔ تھم کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کبھی مہربان تو کبھی ظالم بن جاتا تھا وہ۔ اگر کچھ سمجھتا نہیں تھا تو اس کے دل کی کیفیت نہیں سمجھتا تھا۔ دل ایسے جیسے کسی نے جگڑ لیا ہو مٹھی میں اور زور سے بھینچ دیا ہو۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے سچ میں کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بے ساختہ رو دی۔ حیدر نفرت سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ ڈرامے بند کرو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کمال کون ہے؟ حیدر سب سے پہلے کمال کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ لائبہ نے آنکھوں کو ذرا کھول کر سوچا، لیکن اسے کوئی کمال یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے، وہ آہستگی سے بولی۔ حیدر آنکھیں سکیڑ گیا۔ تو پتہ کرو کمال کون ہے، بنا کسی کو یہ بتائے کہ مجھے یاد نہیں۔ وہ بولا، بالکل ویسے ہی حکم دیا جیسے ہمیشہ دیتا تھا۔ لائبہ نے سر ہلایا اور پلکیں جھکا لی۔ وہ پیچھے قدم لیتی، اسے بھاگنے کو بے چین تھی۔ حیدر وہیں رک کر اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ اس کے سوالوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اپنے آنسو گال پر صاف کرتے وہ وہاں سے بھاگ اڑتی کہ حیدر کی مضبوط فولادی گرفت میں اس کی نازک کلائی جکڑی گئی۔ تمہارا شوہر کون ہے؟ یہ سوال حیدر کے لیے بھی اجنبی کا باعث تھا۔ بے ساختہ ہی وہ اس سوال بے چین ہوتا کر اٹھا تھا۔ یہ سوال؟ لائبہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ جواب دو مجھے، مزید بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے لائبہ۔ اس نے جھٹکا دیا اس کی کلائی کو، جبکہ وہ بے ساختہ تڑپ اٹھی۔ گرفت ہی سخت تھی جیسے ہڈی توڑ دے گا۔
اور اس کے جواب پر حیدر نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لائبہ جانتی تھی وہ مزید سوال کرے گا اور اسی کے پاس اس کے سوالوں کے جواب تھے۔ وہ بولتی گئی جبکہ حیدر خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس اتنا بتایا کہ ان کا نکاح سلار کی مرضی سے ہوا، جبکہ پہلے روز کی طرح وہ اس وقت بھی اس نکاح سے انکاری تھا۔ بے ساختہ سر میں درد سا ابھرا اور وہ سر تھام کر دور ہو گیا۔ لائبہ ایک دم اس کی طرف بڑھی جبکہ حیدر نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں تھم جانے کا کہا۔ تم صرف میری یادداشت ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر دوبارہ اس کے قریب قدم بڑھتا پھنکارا۔ تم نے مجھے استعمال کیا، مجھے بیوقوف بنایا، میرے جذبات کا مذاق بنایا۔ میرے گھر والے تمہارے اس کھیل میں شامل ہوئے۔ تم سب کو حیدر بچہ لگ رہا تھا جس کے ساتھ تم لوگوں نے کھیل کھیلا اور بس کہانی ختم۔ نہیں لائبہ، تم تو مجھے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اب میری باری ہے، میں تمہیں استعمال کروں گا۔ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ بار بار اس بات پر زور دے رہا تھا۔ ہم نے آپ کو بیوقوف نہیں بنایا، ہم آپ کے سامنے نہیں آتے۔ بکواس نہ کرنا۔ وہ ایک دم بھڑکا۔ لائبہ لب دبا گئی۔ تم ہمیشہ سے ہی ایسی ہو، لوگوں کو اپنی اس معصومیت سے امپریس کرتی ہو۔ میں بھی بیوقوف بن ہی گیا۔ اس نے دانت پیسے۔ لائبہ بھیگی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی رہی، جو اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا ہر بات کو۔ مجھے کمال کے بارے میں سب جانا ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس بہت وقت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں زیادہ عرصے برداشت نہیں کر سکتا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ وہ سر جھٹکنے لگا تھا جسے اپنے سر درد کو چاہنے کے باوجود بھی قبول نہیں کر پا رہا ہو۔ حیدر کی طبیعت کو سوچتے لائبہ نے اپنے آپ جسے پیچھے پھینک دیا۔ اپنی عزت، اپنی سیلف ریسپیکٹ، جتنی بے عزتی اس نے اس کی تھی، وہ سب بھول کے لائبہ کی ایک چھوٹی سی حرکت پر تل ملا گیا۔ سب ایک طرف رکھ کر وہ دوائی دوبارہ نکالنے لگی۔ اگر آپ وقت پر دوائی لیتے رہیں گی تو جلدی ہماری صورت سے چھٹکارا مل جائے گا، وہ بولی اور ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی جس پر اس نے دوبارہ میڈیسن نکال لی تھی۔ نظریں جھکی جھکی سی تھی۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ دیکھنے کا انداز، وہ عرصہ اتنا مختصر ہوگا کہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ لمحوں میں بدل گیا سب۔ اس نے اس کی ہتھیلی سے دوائی کھینچ کر اٹھائی اور منہ میں اڈیل کر زبردستی پانی سے حلق میں اتاری۔ بے چینی تو سوار تھی۔ مجھے ڈاکٹر سے ملنا ہے، وہ بولا۔ لائبہ نے سانس کھینچا تھا، اپنے آنسوں کو حلق میں اتار لیا۔ وہ کچھ دیر تک راؤنڈ لیں گے۔ میں کسی راؤنڈ کا انتظار نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر کو ابھی بلاؤ کیونکہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ بھڑکا۔ مگر وہ یہاں نہیں ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ حیدر نے بھڑک کر سر اٹھایا۔ ہم بلاتے ہیں۔ لائبہ نے سر ہلا کے پیچھے قدم لیے تھے۔ حیدر نے جواب نہیں دیا۔ دوائی سے سر کا درد کم ہو گیا تھا لیکن رگوں پر پریشر نہیں رکا تھا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، بہت کچھ یاد نہیں تھا، اور ان بہت کچھ میں بے ساختہ وہ لمحے یادداشت کی دہلیز پر آزمائے جو لائبہ کی دید کی خاطر لڑتے جگڑتے سلگتے گزرے تھے۔ حیدر نے نفرت سے آنکھیں واک کر لیں۔ وہ اس لڑکی کا احساس بھی نزدیک سے گزرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔
اسے بیوقوف بنا رہی تھی وہ۔ شکر تھا ڈاکٹر کامران اسی وقت ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ لائبہ نے ان سے حیدر کے متعلق بات کی کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کامران نے سر ہلایا اور حیدر کے روم میں داخل ہوئے۔ پیچھے لائبہ بھی تھی۔ حیدر اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ لائبہ کو پشت پر دیکھا، پھر ڈاکٹر کامران کو۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ لائبہ کو سہولت سے اگنور کر گیا تھا۔ لائبہ کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا۔ خفت کے احساس سے وہ سوری کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر کامران کو افسوس ہوا۔ بیوی ہے وہ تمہاری، وہ افسوس سے بولے تھے۔ مجھے علم ہے، اور شاید یہ بات میری یادداشت سے اب محو بھی نہ۔ اینی ویز مجھے کتنا عرصہ لگے گا اس یاد اور نایاد کے چکر میں؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کامران صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ہو سکتا ہے تم سب یاد کر چکے ہو، یا ہو سکتا ہے سالوں بھی تم بہت ساری باتیں یوں ہی بھول جاؤ اور بہت ساری باتیں یاد رکھو۔ تمہارا ٹیمپرمنٹ یوں ہی تمہیں بے سکون رکھے، تمہارا غصہ تمہیں نقصان دے، تمہیں فالو اپ پر رہنا پڑے، یا ان سب کی ضرورت نہ پڑے، تم جوان ہو، جلدی ریکور کر جاؤ۔ اگر میں کہیں اور سے علاج کرواؤں، امریکہ؟ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ بالکل تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن وہاں بھی تمہیں یہی جواب ملا۔ تو میں نے تمہاری رپورٹس کو بہت اچھے سے اسٹڈی کیا ہے، اور جواب وہی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہاری پراپر میڈیسن تمہارا علاج ہے، اور ذہنی سکون بھی۔ جتنا پریشر لوگوں کا لوگے، اتنا اپنے آپ کو بیمار پاؤ گے۔ وہ اٹھے، ان کی ایک سرجری تھی، اب بھی کچھ دیر میں۔ حیدر کی بے چینی، بے سکونی انہیں دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا چلے گا میں ٹھیک ہو رہا ہوں؟ وہ بولا۔ تمہیں چیزیں یاد رہیں گی حیدر مرتضیٰ، جیسے تم یہ یاد رکھنا چاہتے ہو کہ لائبہ تمہاری بیوی ہے۔ ان کا چڑھنا حیدر کو شدید ناگوار گزرا۔ میں چاہتا ہوں میری رپورٹ آپ مجھ تک پہنچائیں۔ میرے گھر والے یا کوئی بھی XYZ میرے بارے میں یہاں سے کوئی معلومات حاصل نہ کرے۔ میری دوائیوں کا مجھے پتا ہو، کسی لائبہ کو نہیں۔ اور میری رپورٹس لیک ہوئی ہیں ڈاکٹر، یہاں سے۔ میں چاہوں تو آپ پر کیس بنا سکتا ہوں۔ وہ اسے دھمکی دیتا بولا۔ تم جب سے آئے ہو مجھ پر کیس بنانا چاہ رہے ہو، ایک بار ہی بنا لو، لیکن یاد رکھنا میرا ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی بھی اس میں ملبوس کھلائے گی، اور یقیناً تم ایسا نہیں چاہو گے۔ بلا وجہ مجھے ٹیز نہ کریں، وہ غصے سے بولا۔ اوکے ریلیکس ہو جاؤ، تمہارے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ ریلیکس ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا باپ مجھے کمزور سمجھ رہا ہے، میری پروٹیکشن کر رہا۔ آپ جانتے بھی ہیں میرے لیے کتنا مشکل ہے سہنا۔ مجھے کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر مرتضیٰ اکیلا ہی کافی ہے سب کو۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا۔ یقیناً اب تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ جبکہ حیدر دانت پیس کے انہیں دیکھتا رہا تھا، اسے ہر شخص پہ غصہ چڑھ رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا وہ سب یاد کر چکا ہے، سوائے اس بات کے کہ کمال کون ہے اور اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ ڈاکٹر کامران سے لمبی چوڑی ملاقات کے بعد
وہ سر تھامے بیٹھا تھا کہ کمرے میں سالار زریاب آگے پیچھے داخل ہوئے۔ حیدر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ زریاب نے اسے سر تھامے دیکھا اور ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ ہاں۔ وہ سیدھا ہوا، در حقیقت وہ صرف ایک شخص کو سوچ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وہ صرف لائبہ تھی۔ سالار اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کس بات پہ پریشان ہو؟ اس کے شانے پہ ہاتھ میں کہیں شروع نہیں ہوا۔ میں آئندہ تم سے اس بکواس کی امید نہ رکھوں۔ سالار نے حتما بات کہی۔ وائی ناٹ ڈیڈ؟ میرے پاس آپشن بھی ختم ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ اینی ویز، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ ٹھیک نہیں ہیں ابھی؟ زریاب پریشانی سے بولا، جبکہ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، چل کرو۔ جب اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ شہد بھرے میٹھے لہجے مجھے زیادہ راس نہیں آتے۔ وہ لاپرواہی کی انتہا پر تھا۔ حیدر، بائی ڈیڈ۔ وہ موبائل اٹھاتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا، جبکہ سالار اور زریاب اس کی پشت دیکھنے لگے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وائٹ شرٹ اور جینس میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ وہ شاید سب سے انجان تھا اور گزرتے ہر شخص نے اس کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ حیدر سب کو اگنور کر کے وہاں سے چلا گیا۔ لائبہ وارڈ سے نکلی ہی تھی کہ حیدر کو جاتے دیکھا۔ وہ فوراً ڈاکٹر کامران کے روم میں بھاگی تھی۔ وہ ابر سرجری سے فری ہوئے تھے تو سالار اور زریاب کو بھی وہاں دیکھا۔ نہیں، میں نے اسے پرمیشن نہیں دی یہاں سے جانے کی۔
ڈاکٹر کامران ذرا غصے سے بولے، جبکہ وہ تینوں حیدر سے عاجز آ چکے تھے کیونکہ وہ ہاسپٹل سے جھوٹ بول کر فرار تھا۔